रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन सुबह है, 4 डिग्री डिग्री की मीठी खुनकी। मौसम खज़ां पूरी आबोताब के साथ विराजमान है। बर्फज़ादों के लिए खुशखबरी कि कल पहली बर्फबारी हुआ चाहती है टोरंटो में। सर्दी की पहली दस्तक। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश जमाल, खुश लिबास और खुश ख्याल मुसन्निफ़ा से हुआ चाहती है। आप मज़ीद सर्द शहर कैलगरी से हमारे साथ होंगी। मोहतरमा शाहीन कमाल साहिबा फ़िक्शन राइटर हैं, फ़िक्शन निगार हैं। 3 किताबों की मुसन्निफ़ा। ताज़ा किताब कथा उजड़े दयार की मौजूए सुखन है। इन दिनों ये बांग्लादेश की ट्रेजडी पर है। इसकी तफसीली बात इस किताब पर आज होगी। आप वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी की साबिका डायरेक्टर भी रही हैं। कैलगरी में मुकीम पाकिस्तानी बिहारियों के साथ सरगर्म अमल रहती हैं। आइए मोहतरमा का इस्तकबाल नासिर काज़मी के खूबसूरत शेर से किया जाए कि कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 238 एपिसोड। मोहतरमा शाहीन कमाल साहिबा, आदाब, मिजाज गिरामी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बखैर, और नाजरीन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और दुआ को सबके लिए। इससे पहले कि हम बांग्लादेश के सागा में गुम हो जाएं, आइए पहले कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं, फिर बातें होंगी। तो जनाब, हम्म, कुछ गड़बड़ है। अभी फिर से करता हूँ। जी। खुशामदीद। हाँ, ये बचपन की है। अम्मी हैं, बीच में हम हैं, और मेरी मंझली बहन जरीन है, अच्छा, जरीन कमाल। बहुत अच्छी। माशाल्लाह। ये मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह नवासे नवासियां हैं। ये सबसे छोटा है दानियाल, फिर अहमद हैं, आलिया हैं, आनिया हैं, नेमल हैं, आयरा हैं। वाह। माशा तो ये सब आपके साथ हैं कैलगरी में, ये पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कैलगरी में हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। देख रहे हैं। ये मेरी मंझली बेटी है, ये मेरी संजली बेटी एमन है, और इसकी दोनों बेटियां हैं। माशाल्लाह। गुड फोटो। ये मंझली बेटी और दामाद युसरा और साकिब। अच्छा, माशाल्लाह। ओहो। हम सब हैं इसमें। जो फिरोजी इसमें पर्पल गरारे में है, ये मेरी बड़ी बेटी है। ये युसरा के बेटे की केजी में जो यहाँ होती है, उसकी तस्वीर है। और ये जो नीचे है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये छोटी बेटी है सादिया। और ये रेड दुपट्टे में जो है ये एमन है। और ऊपर जो पुरानी तस्वीर है उसमें अम्मी है, मेरी बड़ी बहन नसरीन आपा हैं, और हम हैं। वेरी गुड कलेक्शन। बहुत अच्छा। दब्बे खूने जिगर के। बताइए। ये मेरी आने वाली किताब है, और इसमें जितने भी अफसाने हैं वो सारे के सारे मशरक़ी पाकिस्तान, बल्कि सही ये है कि सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान के से मुताल्लिक हैं। जी। वाह।
वाह साहब, इसके ऊपर कोई 100 150 लाइक्स और कमेंट्स आ गए। ये पहली तस्वीर हमने लगाई थी, तो वंडरफुल। ये जिसने ये कवर बनाया है वो कवर भी बहुत ही अच्छा है। आई रियली ये लाइक। कवर मेरी तमाम किताबों का कवर मेरी छोटी बेटी सादिया ने बनाया है। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। ये भी मेरी आने वाली किताब है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिसंबर में इन दोनों किताबों की वो होगी तकरीब रूनुमाई। ये तेरी मेरी कहानियां हैं, ये मेरी लिखी हुई सोशल कहानियां हैं। गुड। ये मेरी पहली किताब है खिड़की, अफसानों का मजमुआ है। ये दूसरी किताब है सदा बसेरा, वाह, और ये तो है कथा उजड़े दयार की मेरी कहानी। खूबसूरत कवर, ये भी बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये जब मेरी दोनों किताबों की रूनुमाई हुई थी कराची में 2023 में, तो ये उसकी तकरीब की तस्वीर है, और मोहतरम निशात साहब जो हैं वो सदर थे इसके तकरीब के, तो उनके साथ तस्वीर है कराची आर्ट्स काउंसिल की। जी, ये भी उसी दिन की है। प्रॉब्लम की ठीक। ये बिहारी थे, उसमें हुआ अच्छा, था 16 दिसंबर को प्रोग्राम। ये उसकी तकरीब की तस्वीर है, ये कराची में या यहाँ? हाँ, कराची में, कराची में। कराची में। जी, ये अब्दुल बासित भाई हैं, ये जो टर्किश टोपी में हैं। ये इनकी किताब की तकरीब रूनुमाई थी, उसमें हम सब शरीक थे। ये यहाँ की बहुत सरगर्म शख्सियत हैं। ये हम लोगों की अदबी महफ़िल होती है ख़वातीन की, हम लोग वैसे अपने आप को ख़वातीन नहीं कहते, स्टिल वी से लड़कियाँ। तो ये उस तकरीब की तस्वीर है। इंग्लिश में ज्यादा आसानी है कि भाई गर्ल्स कह दिया। या कल भी हम गर्ल्स ही कहते बैंफ। बिल्कुल। ये इन्होंने बज़्म अदब कैलगरी ने हमको इज़्ज़त अफ़ज़ाई की थी मेरी, अल्लाह उनको खुश रखे। ये उस इस एज़ाज़ की तस्वीर है। वाह। बड़ी फ़ाल है। ये यहाँ के माशाअल्लाह बहुत मशहूर शायर हैं, जावेद गुल। उन उनको उनके साथ है। माशाल्लाह। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए, शुरा कीजिए। मुस्कुराइए कि आप जावेद दानिश के साथ हैं। नो वंडर। बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा सफर था ये। 1 मिनट में हमने पूरी वो कर दिया। और हमारे आपके प्रस्तार और हमारे चाहने वाले बेशुमार हमारी साया दीवार वॉल पे आ चुके हैं। दुकान खुलते ही लोग आ जाते हैं अंदर। तो सबसे पहले डॉक्टर शाहिद अख्तर गुड़गांव दिल्ली से खुश आमदीद कह रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। नियाज जयराजपुरी भाई शायर हैं, और ये आजमगढ़ से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। अफजल खान हमारे टोरंटो के दोस्त हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। शकील अफरोज़ भाई हमारे कोलकाता के जर्नलिस्ट हैं और ये कोलकाता से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। विजय गंभीर भाई हमारे दोस्त हैं और ये हम्म, लंदन ओंटारियो से शायद देख रहे हैं, जी हाँ। और जनाब फुजैल अहमद बस्ती यूपी से देख रहे हैं। अयूब भाई हमारे करम फरमा दोस्त हैं, हमारे टेक्निकल एडवाइज़र हैं आवारगी विद दानिश के। और अयूब भाई दिल्ली से देख रहे हैं। नेहा रुबाब भी दिल्ली से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं। फयाज अहमद हमारे अलीग दोस्त हैं, ये कोलकाता से देख रहे हैं और मोहतरमा को आदाब। अच्छा जनाब। तो दोस्तों ये ज़रूर बताते रिया हमको रहिएगा बहुत शहीन साहिबा को कि आप कहाँ से सरगर्म अमल हैं, कहाँ से देख रहे हैं। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप पता ज़रूर बताएं। मुस्फीरा जुबैर देख रही हैं कोलकाता से, आपको सलाम करेंगे। अब भैया बातें भी करने दो थोड़ा। तो जनाब आज आप एक संजीदा फिक्शन राइटर हैं, सुथरी नसरें लिखती हैं माशाल्लाह, मगर बचपन की कुछ यादें, कहाँ और कैसा गुजरा आपका बचपन, कुछ बताएं। बस जैसे सब बच्चों का बहुत अच्छा होता है अमूमी तौर पे। तो में अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताएँ, मेरी ज़िंदगी जो है वो 3 शहरों में बँट गई है, जी और जी। हर शहर की एक उर्फ़ियत है। तो ढाका की जो उर्फ़ियत है वो शहर, ओ माय गॉड, आपकी आवाज कट रही है। आ, हम्म, तो मेरा शहर जमाल बहुत खूबसूरत था, खुशबाश ज़िंदगी थी हम लोगों की। हम लोग पापा का बड़ा अच्छा बिज़नेस था। हम 3 बहनें हैं, बड़ी बहन नसरीन कमाल है, मंजली ज़रीन कमाल है, और हम शाहीन कमाल हैं। तो बस बड़ी अच्छी खुशबाश ज़िंदगी थी।
माशा- दोस्त थे, बाप थे, रौनक मेला था। बस फिर वो सियासत ने सब कुछ तिलपट कर दिया। जी हाँ। ये हम सीधा आ जाते हैं अब। कथा उजड़े दयार की बातें हो रही हैं, मगर जी। दयार उजड़ने से पहले कैसा था? यानी आपके स्कूल के दिनों में क्या था? 69 तक तो हालात बहुत अच्छे थे। हम्म। 69 के बाद डेफिनेटली बहुत सोरिश थी, और ढाका में तो इतनी नहीं थी। इसी के साथ ढाका कैपिटल था, लेकिन जो अंदरून छोटे शहर थे मशरकी पाकिस्तान के, वहां से जरा खतरनाक खबरें आने लगी थी। वहां बेचैनी बहुत ज्यादा थी। और जब 3 मार्च को, हाँ, जब 71 में मार्च में उन्होंने अ, वो नहीं कॉल की दोबारा असेंबली, उसके बाद तो फिर वो जो कहते हैं ना, जिन बोतल से निकल गया, तो फिर जिन बोतल से निकल गया था। फिर बहुत ज्यादा हंगामा होने लगा था। स्कूल स्कूल बंद हो गया था। आपा का कॉलेज बंद हो गया था। उस वक्त हम क्लास 6 में थे, जरीन आप 8 में स्कूल में थी। थी? अच्छा अच्छा। क्लास 6 में थे। मेरी मंझली बहन 8 में थी। आपा इंटर कर रही थी। इंटर का इम्तहान उनका हो गया था। हम्म। तो यही रहता था। तो कभी पापा आते थे काम पे, कभी नहीं जा पाते थे। जलाओ घेराव चलता रहता था। तो सकूत ढाका, यानी आज़ादी की कीमत आपकी फैमिली ने क्या चुकाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोग जानी तौर पे महफूज रहे। हम्म। हम पांचों हम्म। 1 साल हम लोग मुकम्मल बांग्लादेश में रहे। लेकिन हाँ, घर बार जायदाद बिजनेस सारा वो तो ख़त्म ही हो गया। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हम पांचों की जान महफूज रही। और उसमें बहुत बड़ा, मर्जी तो ज़ाहिर है सारी अल्लाह की होती, हुक्म उसका होता है, लेकिन वसीला दुनिया में बसने वाले बनते हैं। तो पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन के पटना के दोस्त थे, क्लास फेलो जमाल अंकल वारिस। हम्म। ये था इंटरनेशनल एयरलाइन के चीफ थे। तो उनको रेड क्रॉस प्रोटेक्शन थी। तो उनके घर हम लोग 11 महीना रहे। ओहो, और ढाका में। उससे पहले 1 महीना हम लोगों ने सुकूत के दिन 16 दिसंबर को, जैसे इंडियन आर्मी ने मीरपुर की रोड पे अपना टैंक लहराया था, उसी वक्त हम लोगों ने घर छोड़ दिया था। तो वो 1 डेढ़ महीना हम लोग की बड़ी अच्छी बचपन की मेमन दोस्त थी रजिया। उनके उनके मामू का घर था हमारी पिछली गली में। 1 महीना हम लोग उनके घर रहे। उसके बाद पूरे 11 महीना हम लोग जमाल अंकल वारिस के घर रहे। तो बस कत्ल आम देखा। हम लोग की तलाश में भी लोग आते रहे, अंदर भी आए मुक्ति बाहिनी। बस वो ये बचाने वाली ज़ात मारने वाली ज़ात से बहुत बड़ी होती है। पलंग के नीचे छुपे रहे, वो चीखता रहा आंटी को। उसने लपड़ झपड़ भी किया कि तुम्हारे, हमको पता है बिहारी फैमिली है, कहाँ है बताओ। और हम सब लोग पलंग के नीचे छुपे उनका बूट और उनकी गन देख रहे हैं। और अल्लाह रहम। ओ हम्म। हाँ, वो तो बस वो मुआवजा था, बचना हम लोगों का मुआवजा था। लखनऊ से हमारे दोस्त परवेज मलिकजादा देख रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं आपको। अलीगढ़ जी। से प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मोइशम साहब देख रहे हैं, और आप दोनों को अलीगढ़ से आदाब। और सरवत खान साहिबा भी फिक्शन राइटर हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं हमारी। और अच्छा। उदयपुर राजस्थान से देख रही हैं, और आपको सलाम कह रही हैं। तो वालेकुम अस्सलाम। ढाके से से इखराज की दास्तान क्या है? आपने बताया कि फिर वहां से क्या हुआ, यानी साल गुजरा, उसके बाद साल मगर बहुत ज्यादा हो हाँ, तो फिर कैसे? हम लोग पूरा 16 दिसंबर 71 को सुकूत हुआ था, और हम लोगों ने ढाका 3 दिसंबर 72 को छोड़ा। और उसके छोड़ने में बहुत सारी मुश्किलात पेश आई, इसलिए कि आप पता नहीं एक टर्म नहीं जानते होंगे, गर्दनिया। हम्म। जो इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया जाता है उसको गर्दनिया कहते थे। जी, वो कलकत्ते से ही जाते थे लोग, इसलिए हमें पता है कि ये गर्दनिया क्या होती है। जी। तो वो मेरे बहुत से रिश्तेदार गर्दनिया गए। गर्दनिया से ईस्ट पाकिस्तान से निकले, मतलब बांग्लादेश से निकले। लेकिन कुछ पकड़ा गए, कुछ जेल में गए, कुछ को वापस भेज दिया गया, और कुछ इतने लकी थे कि पार निकल बाहर गए। निकल गए। हाँ, पापा ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसी कि लड़कियों के साथ मामला और खतरनाक हो जाता है। तो पापा ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन उन दिनों होता ये था कि शेख मुजीब जब तक परमिट पे साइन ना करे ना, आप, जाहिर है आप बाई एयर तो जा ही नहीं सकते थे। हम्म। तो अल्लाह जमाल वारिस को खुश रखे, अंकल को, उनके रिसोर्सेस थे, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से कह सुनकर, पासपोर्ट नहीं होता था, एक पेपर होता था, उस पे शेख मुजीब परमिट, खुद हाँ। बकलम खुद दस्तखत करता था। हम्म। तो अल्लाह अल्लाह अंकल को जवार रहमत में जगह दे, उन्होंने ये काम किया। लेकिन
یہاں تک انہوں نے کر دیا، مگر انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ تک پہنچانے کے لیے ہم قاصر ہیں. اوہو. ہاں ہاں. اس سے کہ وہاں راستے میں 3 چنگی کہیے آپ، جہاں پہ مکتی باہنی، اور مکتی باہنی اس وقت اتنی زیادہ کنٹرول میں تھی نا کہ ان کے آگے بنگلہ دیش آرمی بھی نمبر 2 تھی. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے خالہ زاد بہن تھی، ان کی شادی بنگالیوں میں ہوئی تھی. ان کے میاں کے ایک دوست تھے میزان، اور میزان آپ ہی کے شہر میں اب رہتے ہیں. اچھا. وہ بنگلہ دیش آرمی میں تھے، پھر وہ مکتی باہنی میں چلے گئے، تو ظاہر ان کی طاقت بہت بڑھ گئی. وہ چونکہ مسعود بھائی کے دوست تھے تو انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ ٹھیک ہے، ان 5 کو ایئرپورٹ سے، اسکیٹن سے ایئرپورٹ، جو کہ بہت بڑا فاصلہ نہیں تھا، ہم پہنچائیں گے. وہ اپنی فوجی جیپ لے کے آئے، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ جو 3 بیریئر تھا جس کو ہم لوگ کو کراس کرنا تھا، وہ جام لگا تھا. اور ہم 5 نفوس تھے، اور شرط یہی تھی کہ آپ صرف تن کے کپڑے میں جائیں گے، تمام چیزیں آپ کی بنگلہ دیش کی پراپرٹی، آپ کچھ نہیں لے جا سکتے ہیں. اوہو. ہاں ہاں. تو ہم لوگ پاس صرف ایک ٹین کا بکسا تھا، جس میں ہم 5 کے 2 جوڑے تھے. ایک ٹین کے بکسے کی اوقات کیا کتنا آ سکتا ہے اس میں، اور وہ بیچارے سال بھر کے پہنے کپڑے بوسیدہ. اس ٹین کے بکسے کو لے کے تینوں بیریئر پہ بڑا جھک جھک پھک پھک ہوئی کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں جا سکتا. میزان نے کہا اس میں ہے کیا، تم خود کھول کے دیکھ لو، کوئی زیور ہے. میزان نے کہا نہیں، ان لوگوں کے پاس زیور کہاں سے آیا. اور حقیقت ایک واقعی نہیں تھا، اسی کہ بینک لاکر جو تھا وہ فوراً سیز کر دیا تھا. لیکن گھر میں بھی تو تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے، تو امی کے پاس تھوڑا سا زیور الحمدللہ تھا. لیکن جب ہم لوگ انکل کے گھر سے نکل رہے تھے تو امی نے جو تھوڑا بہت تھا وہ میزان کے حوالے کر دیا کہ یہ تم رکھ لو، پار ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو یہ تمہارا شکریہ، یہ پھر تم رکھ لینا. خیر، تو ظاہر میزان کو تو انہوں نے چیک نہیں کیا، لیکن ہم لوگ کو جیپ سے اتار کے، اٹھا کے، بٹھا کے، ہر طرح سے. اور زیادہ دہشت جو تھی وہ آپا اور زرین کی تھی کہ خدا نخواستہ ان پہ نہ ہاتھ ڈال دیں. بہرحال وہ 3 بیریئر ہم لوگوں نے پار کیا، اور ہم لوگ بخیر و عافیت ایئرپورٹ پہنچ گئے. ایئرپورٹ پہ پھر ہی وہی تماشا شروع ہوا کہ یہ بکسا تو نہیں جا سکتا، جہاز پہ نہیں چڑھ سکتا، گورنمنٹ کی اجازت نہیں ہے. خیر وہاں میرا خیال ہے میزان نے رشوت دی، تو وہ بیچارہ ڈھنڈھناتا ٹین کا بکسا بھی ہاں چل گیا. میزان ہم لوگوں کو بھی اس کے اندر، جہاز کے اندر بھی چھوڑنے آیا، اور جب ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ بھئی اب دروازہ بند ہو رہا ہے، اس کو بخاص دیکھا بھی، تو ہم اور پاپا ایک ساتھ بیٹھے تھے، اور امی، زرین اور آپا ایک ساتھ بیٹھی تھیں. تو میزان نے امی وغیرہ ان لوگوں کو خدا حافظ کہا، پھر پاپا اور میرے پاس آیا، اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور جو اس کے جیب میں ہم لوگ کے رومال تھا جس میں تھوڑے سے زیور تھے، وہ میری گود میں رکھ کے خدا حافظ کہہ کے اتر گیا. اللہ ان کا ہاں بہت بڑی بات ہے. اور وہ زیور جب ہم لوگ یہاں آ کے ویسٹ پاکستان کراچی آ رہے تھے، جو اسٹرگلنگ پیریڈ تھا، ظاہر ہے اس میں وہ بکا، اور وہ سروائیول کے لیے ہم لوگ تو اس ایک طرح سے میزان کا ہم لوگوں کی ذات پر، ہم لوگ کے خاندان پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نہ صرف ہم لوگوں کو وہاں اسکیٹن سے ایئرپورٹ پہنچایا، بلکہ وہ جو قلیل سی پونجی تھی وہ اس نے بھی ہم لوگوں کے حوالے کی، تاکہ ہم لوگوں کا ویسٹ پاکستان میں، کراچی میں سروائیول قدر آسان ہو سکے. ویسٹ پاکستان میں تو ظاہر ہے پھر نہیں، پھر تو ہم لوگ انڈیا پہنچے، کلکتہ رہے 2 دن، پھر پٹنہ پہنچے. پٹنہ ظاہر ہے اپنا شہر تھا، تو وہاں وہ جو زمین کی وہ ہوتی ہے نا طاقت، وہاں پاپا کو پہلی دفعہ ہم نے مسکراتے دیکھا تھا. اس تمام فیز ہیں ایک، بلکہ پاپا کو تو پہلا ہارٹ اٹیک ہی ایسٹ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ہوا تھا، جب انہوں نے اپنا گھر لٹتے دیکھا تھا، تو ان کو پہلا ہارٹ اٹیک ہی وہاں ہوا تھا. لیکن خیر پٹنہ آ کے پاپا واز اے لٹل بٹ فیلنگ، ہاں ہاں، اپنے لوگ تھے، رشتے دار تھے، دوست تھے. پھر پاپا نیپال چلے گئے، ہم لوگوں کو وہیں چھوڑ دیا. ہم لوگ کے ننیال پٹنہ سے کچھ آگے ایک گاؤں تھا، وہاں امی کے ماموزاد ماموں تھے، تو وہاں ہم لوگ رہے گاؤں میں، دھمول میں نانا کے یہاں. پھر پاپا نیپال چلے گئے، کھٹمنڈو. تو جب تک وہاں ظاہر فوراً تو ہو نہیں سکتا تھا، اور ہم لوگ ایسے بھی نہ حکومت میں کسی عہدے پہ تھے، نہ کچھ ذاتی حیثیت تھی. تو ہمارے چھوٹے ماموں جو اسلام پنڈی میں تھے، انہوں نے بہت کوشش کی. تو 3 ساڑھے 3 مہینے بعد ہم لوگ کا نمبر آیا. جب ہم لوگ کے نمبر کی کچھ سنگن پاپا کو ملی، تو پھر پاپا ہم لوگ کو کھٹمنڈو سے لینے آئے. پھر ہم لوگ پٹنہ سے کھٹمنڈو پہنچے. کھٹمنڈو کی روداد بہت خطرناک تھی. وہ اس طرح خطرناک تھی کہ انڈیا کا جو بارڈر تھا اور نیپال کا جو بارڈر تھا، تو انڈیا میں بہت سخت چیکنگ ہوتی تھی اس وقت. اسی کے ظاہر ہے سب کو پتا تھا کہ اسی راستے سے سب جا رہے ہیں، جو بھی ایسٹ پاکستان سے، سوری ہم بار بار ایسٹ پاکستان کہہ دیتے ہیں، جو بھی بنگلہ دیش سے بھاگ کے آ رہا ہے وہ اسی راستے سے جا رہا ہے. تو وہاں بس کی بڑی سخت چیکنگ ہوتی تھی، اور کسی پہ بھی اگر شبہ ہوتا تھا
کہ یہ بنگلہ دیش سے بھاگ کے آئے یعنی بھگوڑے، ان کو اتار لیا جاتا تھا. تو وہاں بھی بس سمجھیے جان جو تھی وہ حلق میں تھی اور اللہ پیر ہی تھا. بلکہ ٹریجڈی ہم لوگ کی بس میں یہ ہوئی تھی کہ ہم لوگ بس میں 3 فیملی تھی اس وقت پاکستانی. آبویسلی ہم لوگ تو ایک دوسرے کو پہچان ہی لیتے تھے. 3 فیملی تھی. حالانکہ حلیہ سب نے پوری کوشش کی ہوئی تھی کسی صورت اسی طرح کی بنا لیں کہ ہاں انڈین لگے. تو ہم لوگ تو الحمدللہ بچ گئے. اللہ کا بہت بہت احسان تھا. لیکن ہمارے پیچھے جو فیملی تھی ایک پاکستانی، ان کو انہوں نے اتار لیا تھا. اوہو. ہاں، وہ پھر جو صدمہ تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا ان کی اور خود ہم لوگوں کو بھی بہت ڈر لگ رہا تھا. تو ان کو اتار کے اپنی جیل میں کچھ عرصے رکھتے ہیں، پھر وہ ان کو ڈپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کو پھر پتا تھا ڈپورٹ ہونے کے بعد تو اللہ ہی حافظ تھا. یہ تھا. پھر ہم لوگ نیپال میں تو پھر سمجھیے جیسے ہی بیر گنج کی کراس کیے اور بس میں بیٹھے تو لگا او ہو آزاد ہو گئے. آزاد. اوہو. اچھا صاحب، محمد اسامہ ہمارے دوست ہیں، اڑیسہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ سلامت رکھے. بہت شکریہ. صالحین ہمارے فکشن دوست رائٹر ہیں، اور آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. آداب عرض ہے. اسد اللہ میر الحسنی آپ کو آداب کہہ رہے ہیں، پاکستان سے دیکھ رہے ہیں. بہت اور شکریہ. مہر افروز صاحبہ بھی دیکھ رہی ہیں، آداب کہہ رہی ہیں آپ کو. آداب. اور جی ہاں، تو دوستوں یہ ضرور بتائیں کہ کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اتنے دوست ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں. سینئر سٹیزن ہوں یار، کتنا یاد رکھتا ہوں، تو بھول جاتا ہوں کہاں سے کون دیکھ رہا ہے. تو ضرور بتائیں آپ کہ آپ. درد نہیں ہے، یہ ہم بھی اسی کے کشتی میں سوار ہیں. تو ڈھاکہ سے اخراج کی داستان واقعی بہت زیادہ وہ ہے، مگر عام جب یہ ہو گیا معاملہ سارا، تو عام بنگالی جو تھا وہ کیا اردو والوں سے نفرت کرتے تھے وہ؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام بنگالی اردو دیکھیے پتہ ہوتا ہے کیا ہے، یہ ایک فیز ہوتا ہے، یہ ایک مینٹالٹی ہوتی ہے. ہم، تو عام آدمی کہیں کا بھی برا نہیں ہوتا اور کبھی برا نہیں ہوتا ہے. ہم، لیکن یہ جو جنگی جنون ہے وہ سائیکی چینج کر دیتا ہے. بالکل. تو اس وقت عام آدمی بھی برا تھا. لیکن ہم آپ کو بتائیں اسی عام آدمی میں بہت سے اچھے آدمی تھے. ہم نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا نا کہ ہم لوگ 1 مہینہ اپنی جو دوست تھی رضیہ اس کے ماموں کے گھر رکے تھے. وہ ماموں کے گھر اس طرح رکے تھے کہ ماموں ویسٹ پاکستان آ گئے تھے مگر وہ ان کا کرائے کا گھر تھا. تو انہوں نے اپنے ان کو رضیہ کے والد کو چابی دے دی تھی کہ 1 مہینے کا ہم نے جنوری تک کا کرایہ پے کیا ہوا ہے تو ظاہر ابھی میری ملکیت ہے، کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا، تو تم پھر بعد میں اس کو چابی دے دینا. تو اتفاقاً وہ گھر خالی تھا، اسی کے رضیہ لوگوں نے بھی اپنا گھر اسی دن چھوڑ دیا تھا. ہم، ہم، ان کے پڑوس میں ایک بنگالی فیملی تھی. اچھا، ہم لوگوں کی جو دکان اور ریسٹورانٹ تھی، پاپا کا ریسٹورانٹ اور میڈیسن کی دکان تھی، اور یہ سکورا میں تھی جو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے جسٹ اپوزٹ تھا. سمجھیے کراچی سوری ڈھاکہ کا بہت پوش علاقہ تھا وہ. تو پھر امی نے ایک دفعہ ظاہر ہے وہاں کیش ویش تھا تھوڑا سا، تو امی ہماری ماشاءاللہ بہت جیدار تھی، اور عورتیں پھر بھی گھر سے نکل پاتی تھیں لیکن مرد کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. تو امی نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جائیں دکان اور جو تھوڑا موڑا کیش ہے وہ ہم لے آئیں. تو پڑوسی کی کچن کی کھڑکی اور جس کے گھر میں ہم لوگ رہتے تھے ان کی کچن کی کھڑکی آمنے سامنے تھی، تو الگ سلگ ہو جاتی تھی. تو امی نے ایسی پڑوسن سے ذکر کیا تو پڑوسن نے کہا نہیں آپ اکیلے مت جائیے، میرے بڑے بیٹے کو ساتھ لے جائیے. اور وہ بڑا بیٹا بیچارہ ٹین ایج تھا، ہارڈلی 16-17 سال کا، اس کو لے جائیے، سہارا رہے گا. تو امی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے. وہ بیچارہ اور امی دونوں سائیکل رکشے پہ سوار محمد پور سے وہاں انٹر کانٹیننٹل زیادہ دور نہیں تھا وہاں گئے. دکان امی نے کھولا، ظاہر بند بھی کر دیا کہ پتہ نہ چلے، لیکن شیشے کا دروازہ تھا. اچھا ہوا یہ تھا کہ وہ لوگ اس طاق میں تھے کہ کوئی کبھی تو آئے گا شاید. بس جیسے ہی پتہ نہیں کیسے ان کو خبر ہوئی اور وہ سارے کے سارے آ گئے. ہاں 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 ہاں. اور وہ ڈھاکہ نواب کے لیگل تو نہیں، دوسرے ٹائپ کے بیٹا تھے، بہرحال خیر. تو آ کے وہ اس لڑکے سے کہا چونکہ وہ بنگالی تھا، اس نے کہا کہ تم ہمارے آدمی ہو، تمہارے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، تم جاؤ، میری دشمنی کمال سے ہے، کمال کی بیوی یہ نہیں جا سکتی، تم جاؤ. وہ بچہ ہی کہیں گے، ہم 16-17 سال کیا عمر ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں، آنٹی کو لے کے ہم آئے ہیں، ہم آنٹی کو لے کے جائیں گے، نہیں تو ہم آنٹی کے ساتھ رہیں گے. مطلب اس کا کریج، اور اس سے کوئی تعلق نہیں تھا ہم لوگ کا. سمجھے کیا مہینے سے بھی کم کی ملاقات بات تھی.
تو وہ لڑکا تھا، خیر کیش ویش تو ظاہر ہے کچھ نہیں ملا، انہوں نے تالا بھی بدل دیا، لیکن الحمدللہ امی پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، امی زندہ سلامت اس لڑکے کے ساتھ واپس آ گئی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں سارے کہ ہاں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ کو میزان کی مثال ہم نے دی، آپ کو ہم نے اپنے پڑوسی بچے کی مثال دی، لیکن ہاں ایسا ہوا ہے، ہم آپ کو اس کی بھی مثال دیتے ہیں۔ میرے امی کے سگے ماموں اور امی کا سگا ماموں زاد بھائی دونوں دناج پور میں تھے، دونوں نانا جو تھے کسٹم میں تھے، اور نثار ماموں ایم بی بی ایس کے فائنل ایئر میں تھے۔ ان کو پوچھ گچھ کے لیے لے گئے، وہ واپس نہیں آئے۔ ہمارے جو پڑوسی تھے اظہار چچا، ہم لوگ اورنگزیب روڈ پہ رہتے تھے محمد پور پہ، پڑوسی اظہار چچا تھے، ان کے بہت اچھے دوست تھے، کپتائی میں تھے وہ چیف انجینئر۔ وہ ان کے دو بیٹے، ان کا ایک سالہ، ان کا سالہ جو تھا وہ بیچارہ ہلکا سا دماغی طور پہ کمزور تھے، وہ چاروں کو وہ لے گئے۔ اور ان کو، آپ کو پتا ان کو مارنے والا کون تھا؟ سب سے بڑی ٹریجڈی سٹوری ہے، مارنے والا وہ نوکر تھا جس کو انہوں نے بچپن سے پالا تھا۔ ایسی بہت کہانیاں۔ بہت کہانی، اور مزے کی بات جو قتل کر رہا تھا اس، ظاہر سبھی لوکل تھے، ان کو پتا تھا، تو اس نے کہا یہ تو پاگل ہے، یہ تو کیلر گانچ، چھیڑے دو چھیڑے دو، مطلب یہ تو بولا دیوانہ ہے، اس کو بولے نا نا میرے پھینکو، مارے پھینکو، مارے پھینکو۔ تو یہ مطلب وہ ہر پاگل پن، ہاں جی ہاں۔ طرح کی مثالیں، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فیز ہوتا ہے جس میں انسان جنونی ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی اگر آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں تو وہ شاید اللہ کے ولی ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، یا اللہ کو اپنے کام کے لیے بندے چننے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ خدا نخواستہ برے تھے سب، میرا کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں رہا، دوستیں بھی تھیں، پڑوسی بھی تھے، کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں رہا۔ ملنا جلنا، بلکہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کون بنگالی کون بہاری، نتھنگ، فائن، سب ساتھ تھے۔ ہمارے بہنوئی صاحب جمیل صاحب، ڈھاکے میں ان کی مٹ فور روڈ پہ میڈیسن کی دکان تھی، ہاں، اور ان کے یہاں جو بنگالی کام کرتا تھا، انہوں نے اس کو چابی دی کہ اگر ہم واپس آئے تو ہم لے لیں گے، ورنہ یہ دکان تمہاری۔ اچھا، وہ یہ لوگ سب کوئی کراچی آ گئے، بہن اور سر، مگر وہ بنگالی جو نوکر تھا وہ اس نے انتظار 10 سال تک کیا، باپ رے، اور بہت دکان کھولتا تھا، دکان چلاتا تھا، اور فون پہ بات ہوتی تھی، اور گھر والے ہمارے کہتے تھے کہ یار تم بھول جاؤ، کہاں جان دینے جاؤ گے، بیکار 10 سال ہاں، گزر گئے۔ مگر پھر بہنوئی بھی گئے نہیں، انہوں نے کہا کہ بھیا یہ تمہاری قسمت کا ہے، تم ہی رکھو اس کو، اب ہم نہیں آتے۔ جی، تو پھر لیگلی کوئی سائن کر کے پیپر بھیج دیا کہ اس نے خرید لیا دکان۔ جی۔ اوہ لکی، ویری لکی۔ لیکن اس معاملے میں یہ جو ہماری دوست تھی نا، یہ لوگ ماشاءاللہ بہت بڑے، ان کی بہت فیکٹریاں تھیں کپڑے کی، چٹوانگ میں بھی اور ڈھاکہ میں بھی، مگر یہ لوگ لکی نہیں رہے۔ ان کے گھر میں 3 گاڑی تھی اس زمانے میں، اور اس زمانے میں 3 گاڑی ذرا کم ہی ہوتی تھی، ایک گاڑی بھی بڑی چیز تھی 70s وغیرہ میں۔ تو مگر ان کے ڈرائیور ان کی تینوں گاڑی لے گئے، ان کا مالی جو تھا ان کا بیل اور گائے کھول کے لے گیا، اور ان لوگوں کو کچھ نہیں ملا وہاں سے، نہ چٹگانگ سے نہ وہاں سے، وہ لوگ بھی بس جان لے کے بھاگے۔ ہوں، تو یہ کہانیاں آپ کو ہر طرح کی مل جائیں گی، ہوں۔ ہر طرح کی مل جائیں گی، ویری ٹریجک اسٹوری، مگر بہت اچھا۔ ہمارا تجربہ یہ ہے بنگالیوں کے ساتھ کہ ہمارے کچھ دوست تھے اور جو فیملی فرینڈز تھے واپس، وہ اکثر آتے تھے کلکتہ، پھر سے شاپنگ سینٹر بن گیا بڑی، یعنی کلکتے کی بزنس بڑھ گئی، ایون آج تک جو بنگلہ دیشی آتے ہیں شاپنگ کرنے آتے ہیں تو وہ بیچارے برابر آ کر کے ملتے، تو بتاتے تھے کہ تمہارے بہنوں کی دکان ہے، ابھی تک ہے، اور آپ لوگ آئیے، ان کے یہ کہنے بڑی کا ریئل ایگزامپل تھی، لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، طرح کے لوگ ہر طرح کے لوگ، اور اس وقت جو اتنا ہوا ہے وہ میرا خیال ہے وہ ایک جنونی فیز تھا، وہ یونین ایک فیس تھا۔ پھر صاحب برسوں گزر جانے کے بعد 2012 میں ہماری ڈرامے کی کتاب ہجرت کے تماشے کا بنگلہ ترجمہ ہوا، اور اوہ واہ، وہ صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے محمد صالحین دیکھ رہے ہیں شو کولکتہ سے، تو صالحین بھائی نے اس کا بنگلہ میں ترجمہ کیا بھوپا کے نام سے، اس میں ایک ڈرامے کا نام تھا بھوپا، وہ ماشاء اس کو اس کی ریلیزنگ کے لیے ڈھاکہ میں گیا، مجھے بلایا گیا تو میں گیا، ڈھاکہ یونیورسٹی میں پروگرام تھا یہ سب، تو وہاں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے اردو کے تھے، جی اردو ڈپارٹمنٹ نے مجھے نیکسٹ ڈے ماشاء اللہ، ماشاء کیا، اللہ، یعنی انوائٹ کیا لنچ پہ، اور یہ وہ، تو میں بڑی فلوئنٹ بنگلہ بولتا ہوں، تو ان کو جتنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے سارا کچھ بہت سن رہے تھے، باتیں ساری بنگلہ میں ہو رہی تھیں، تو اچانک وہ مفید الاسلام نام تھا ان کا، مجھے یاد ہے، ان کا انتقال ہو گیا شاید،
تو انہوں نے فوراً کہا کہ جاوید دانی صاحب یہ بتائیے کہ وہ اردو والی ہجرت والی کتاب اردو کی کہاں ہے؟ تو میں تو گھبرا گیا. ہم نے کہا کہ قبلہ آپ نے بنگلہ کی کتاب کے لیے بلایا تھا، میں تو وہی لایا ہوں. کہ نہیں نہیں نہیں، آپ نے سوچا ہوگا کہ بنگالیوں کو اردو کہاں آتی ہے، تو آپ کو بتاؤں کہ آپ اردو ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے. بالکل، مجھے بہت بڑی بات ہے، بڑی بہت بڑی خوشی بات ہوئی، ہے ہم یہ۔ نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے. تو بالکل، میں مسکرانے لگا. کہنے لگے آپ اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد اردو ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے یہاں. تو انہوں نے پوری تفصیل بتائی، بڑی اچھی تفصیل بتائی. انہوں نے کہا کہ صاحب دوستوں کو بھی میں بتا چکا ہوں بہت بار، مگر یہ پھر سے بھی دہرا دوں کہ ہم نے پوچھا کہ یار قبلہ یہ اب کیا ضرورت ہے اردو کی جب اتنے گل کھل گئے. کہنے لگے کہ اردو ضروری اس لیے ہے ہمارے لیے کہ جو ہمارے تھیولوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو مدرسوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو آتے ہیں یونیورسٹی تھرو مدرسہ، ان کے لیے اردو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ تمام کے تمام جو دینیات ہے عربی کے بعد، عربی کی چیزیں، وہ سارے کے سارا خزانہ اردو میں ہے. اور اگر آپ کو دینیات میں پڑھنا ہے یا آپ کو اس کورس میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ کا اردو پڑھنا بہت ضروری ہے. وہ مجھے خوشی بھی ہوئی، بہت حیرت بھی ہوئی. ہم نے کہا کہ انگلش میں بھی سب کچھ. کہنے لگے کہ کچھ نہیں انگلش میں. وہ کہنے لگے وہ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کچھ نہیں، مگر جو اصل خزانہ ہے اردو میں ہے سارا. عربی کے بعد وہ ساری چیزیں اردو میں. تو اس لیے ہمارے لیے مجبوری ہے اردو پڑھنا، تو ہم اردو پڑھتے ہیں. ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ ان کی مجبوری سلامت رکھے۔ نہیں، آج بھی ہے بنگلہ دیش میں وہ اردو ڈپارٹمنٹ ہے بہت. نہیں ہے، بلکہ آج ہی تو وہاں کانفرنس ہو رہی ہے کانفرنس ہو رہی الحمایہ ہے. ہاں جی پہ، ہاں نظر جی ہاں. الاسلام پہ۔ ہاں. بہت بڑی اور بات ہے۔ جی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. مگر ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کو یہ مفید الاسلام صاحب کو یہ گلہ ضرور تھا کہ جاوید دانی صاحب آپ تو اب انٹرنیشنل ہیں، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، آپ کی کتاب اردو میں ہے، اس کے تو کسی بھی زبان میں ترجمہ ہو سکتا تھا، آپ نے اردو کو بنگلہ میں کیوں چنا؟ اور ہم نے کہا بھائی میں آدھا بنگالی ہوں، میں تو کلکتے کا ہوں. تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ جذبہ اور یہ شوق اگر ہمارے بھائیوں کے دلوں میں ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. ہم نے کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ کوئی بھی ڈرامے کی کتاب یا کوئی بھی اچھی کتاب اردو سے بنگلہ میں ترجمہ نہیں ہوئی. ضرورتاً کام ہوا ہے، مگر جس شوق سے، جس ذوق سے آپ نے کام کروایا یہ نہیں ہے. تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ میں کیا کہنا. ہم نے کہا ہاں میں سمجھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں. بالکل، ہاں بالکل۔ یہ باتیں تو صحیح تھی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جس چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں محترم، یہ فیض احمد فیض صاحب اس پہ آ کے بیٹھے تھے، اور فیض صاحب نے وہ جو غزل کہی کہ کتنی برساتوں کے بعد. تو وہ فیض صاحب بیٹھ کے یہاں روئے تھے. ہم نے کہا کہ صاحب بات بالکل صحیح ہے، سمجھے. میں بھی بڑا ایموشنل ہو گیا ان تمام باتوں سے. تو لے جا کر کے پھر انہوں نے مجھے وہ سعدین ایگزیبیشنز وغیرہ دکھایا، جو عجائب گھر تھا. وہ دیکھ کر کے اب آپ جتنی بھی برائی کریں بنگالیوں کی، مگر دوسرا جو حصہ ہے، یعنی کہانی کوئن کا دوسرا جو وہ ہے، اس میں فوجیوں کی، یعنی پاک فوجیوں کی بڑا ظلم، اور وہ تصویروں کے اس سے انہیں دکھایا. اچھا یہ سب ہو جانے کے بعد اردو والوں کو وہاں پتہ چلا کہ جاوید دانش ڈھاکے میں. تو دھڑا دھڑ فون آنے لگ، کیونکہ میرے خیال میں ٹی وی پہ ایک انٹرویو ہوا تھا اس کی وجہ سے. تو میں نام بھول رہا ہوں، ایک دوست تھے ان کا ایک سہ ماہی پرچہ نکلتا تھا، وہ بھی نام میں بھول. وہ صاحب آگے بہت ناراض بھی اور بہت خوش بھی کہ نہیں صاحب آپ ہمارے مہمان ہوں گے. ہم نے کہا کہ میں 3 دن کے لیے آیا تھا اور کل میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کل دوپہر. ہم نے کہا کل دوپہر تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ لنچ پہ جہانگیر آباد یونیورسٹی کے وہاں جانا ہے مجھے. تو جہانگیر آباد یا جہانگیر نگر وہ یونیورسٹی ڈھاکے سے تھوڑی دور پہ تھا. تو کہہ لیں کل صبح میں آپ کو 6 بجے لینے آؤں گا، ناشتہ آپ ہمارے ساتھ کیجیے. تو کسی طرح نہیں چھوڑے. تو صرف اس لیے وہ لینے آئے. خیر وہ گھر پہ لے گئے، نہاری وہاری بہت زبردست کھلائی انہوں نے. بہاری بھائی تھے. مگر جو ہم نے گھر کا ماحول دیکھا کہ لڑکیاں جو کام کر رہی تھیں نوکرانی یا وہ سارے کے سارے اردو میں نہیں، بنگلہ میں سب، خواتین بھی گھر کی بنگلہ بات کریں. ہم نے کہا یار یہ جب معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں پریکٹس شروع میں ہونی چاہیے. آپ جس ملک میں ہیں وہاں کی. تو کہنے لگے اب اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی. ہم نے کہا ایک بات صرف مجھے یہ بتائیے، آپ پرچہ بھی نکالتے ہیں، کل جو میں دیکھ کے آیا ہوں میوزیم، اس سے کوئی بھی
کٹر سے کٹر آدمی جو مسلمان ہو جائے گا ان تصویروں کو دیکھ کے، سمجھے صاحب. اور انٹرنیشنل کوئی جرمن وہ تھا فوٹوگرافر جس نے وہ کیا تھا، اس میں ایک تصویر مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آدمی کو متلی ہو جائے کہ عورت پریگننٹ ہے، اس کے پیٹ میں وہ ڈال رہے ہیں چھری، اور دوسرے اس میں ہے بچہ گرتا ہوا. ہم نے کہا بس اللہ رحم کرے. تو یہ بھی تھا، یہ بھی حال تھا پاگل پن کا دونوں طرف کا. تو آپ کے پاس ہم نے پوچھا ان سے، دونوں طرف سے ہوا ہے. ہم صرف ایک کو نہیں ایک کہہ اس سکتے کو نہیں کیونکہ دیکھ سکتے. ہاں فلم کا زندہ ثبوت ابھی بھی محصور نے ہاں بنگلہ دیش، پاکستان کی صورت میں بنگلہ دیش کے کیمپ میں موجود ہیں. موجود ہے. وہ ہمارے ہی لوگ ہیں کہا کہ اور بھائی اس میں آپ نے یہ، پاکستان کی بھی ہم تصویر نے ہے. اس سے سوال یہ کیا کہ آپ نے اس کو ڈاکیومنٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ کے پاس کتاب ہے، آپ نے وہ جو بہاریوں کے ساتھ ہوا اس کی کہانی آپ نے کیوں نہیں لکھی؟ ہم، آپ، تو ان کو ڈر یہ تھا کہ کیونکہ وہ وہاں بنگالی بن کے رہ رہے ہیں اور ہاں بزنس ہے بہت بڑا، تو ہاں. اس لیے وہ، ہم نے کہا خیر کیا کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہے. نہیں، اس میں تو پاکستانی گورنمنٹ کی بہت بڑی تقصیر ہے کہ اس نے کیوں نہیں ڈاکومنٹ کیا اس کو پراپرلی. ہاں اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ 71 میں پیچھے چھٹ جانے والے ریفیوجیوں کا کیمپ ہم نے جا کے دیکھا. وہ صبح صبح مجھے لے کے گئے. وہ بیچارہ رکشہ جو کھینچ رہا تھا وہ بہاری تھا. ایسے بنگلہ میں بات کیا اس نے، دونوں نے. میں جب بیٹھ کے ہم لوگ اردو میں بات کرتے ہوئے جا رہے تھے، پیچھے گھوم کے اس نے مجھے دیکھا اور اس نے کہا کہ صاحب آپ ہندوستان سے آ رہے ہیں؟ اردو میں. ہم نے کہا نہیں بھیا میں ہندوستان سے نہیں، میں کینیڈا سے آ رہا ہوں. تو کہنے لگے آپ انڈین ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، میں پاسپورٹ کنیڈین ہے جی. تو پھر وہ کہنے لگا کہ چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے صاحب کیمپ. کیمپ میں لے گئے. وہاں کا ماحول بالکل دوسرا تھا. ایسا لگا کہ سب خوش ہیں سمجھے، اور دال پوری تلی جا رہی ہے دروازے پہ، اور قوالی بھی ہو رہی ہے. اور کلکتے میں ایسے کچھ بستیاں ہیں کہ ٹن کے شیڈز پڑے ہوئے، گلی گلی جیسے ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے کیوبیکلز بنے ہوئے. ہم نے ان سے پوچھا جو صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہم نے کہا کہ یہ لوگ یہاں کیسے ہیں اب تک، یہ واپس کیوں نہیں گئے؟ کہ نہیں نہیں یہ بہاری ہیں اور پاکستان نے بھی نہیں بلایا. یہ یو این او کی طرف سے وہ ملتا ہے، خرچہ ملتا ہے، یہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں. ہم نے کہا مگر یہ سارے تو خوش لگ رہے ہیں مجھے، ان کو کوئی پرابلم تو نہیں نظر آ رہی. تو پھر انہوں نے کہا کہ جاوید بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈاؤن ٹروڈن ہیں، بالکل نچلے طبقے کے لوگ. یہ بیچارے کیسے جاتے ہیں؟ ان کے پاس، جن کے پاس پیسہ تھا، سورس تھا، وہ سب نکل گئے. جو نکل تو سکتا تھا بالکل نکل نکل سکتا تھا وہ نکل گیا، اور جو نہیں نکل سکا وہ پھر یہاں موجود ہیں. اور ہم نے کہا یار اب تو تیسری نسل بڑی ہو گئی ہے، ان کا کیا حال ہے؟ وائی دے ڈونٹ اسیملیٹ، میں نے یہ لوگ کیوں نہیں مل گئے؟ یہ کہہ لیں ہاں یہ تو ملے ہیں، بنگلہ بولتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جاب کرنی ہے، یہ کرنا وہ کرنا، یا بزنس کرنا. تو اس میں ہم نے اپنے ڈرامے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. مگر آپ بتائیے کہ ان لوگوں کو عزت کے ساتھ واپس کیوں نہیں بلائیں گے؟ یہ تقصیر پاکستان گورنمنٹ کی ہے. ہم، یہ تو پاکستان گورنمنٹ کی غلطی ہے. یہ تو بہت بڑا، غلطی بھی نہیں کہیں گے ہم، یہ تو گناہ ہے. سنا ہے. اسی کے وہ بحیثیت پاکستانی وہاں تھے اور پاکستان گورنمنٹ کو ان پہ یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو کسی صورت بھی لاتے. ہم، اول تو خیر اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو وہ پھر پروگرام، آپ کو یہ 3 پروگرام پراپر ہاں بہت طبق نہیں ہے مشکل جی. ہو جائے گا. ایک لمبی پالیٹکس کی ہسٹری ہے. لیکن ہاں، لیکن پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ بہت سے جیسے اوبیٹ وغیرہ ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں کار خیر کر رہے ہیں. انور کمال صاحب ہیں جو وہاں انہوں نے اسکول کھولا ہوا ہے جس کی وجہ سے بچے ماشاءاللہ پڑھ کے نکل رہے ہیں اور پروفیشنلز ہیں. اور ان کی یہ ہمت ہے کہ وہ ان کو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. تو اسی کیمپ سے نکلے ہوئے ماشاءاللہ بہت سارے بچے بچیاں ایم بی اے، ڈاکٹر، انجینئر ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے. لیکن اس میں پاکستان حکومت کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. مگر ان کی پاکستان اسٹیٹس کیا ہے ان بچوں کی جو ان بچوں کے اب جو 71 کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو انہوں نے وہ دے دی ہے، بنگلہ دیش؟ پاسپورٹ بھی دے رہے ہیں، شہریت بھی دے رہے ہیں. گڈ. لیکن اس سے پہلے تو اب تو وہ بیچارے ویسے ہی ختم پر ہیں جو رہ گئے ہیں. تو ان وہ نہیں ہے. لیکن میرا جہاں تک ذاتی تعلق ہے، اگر میرے سے رائے لی جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اب بھی یہ فیصلہ ان کی ثوابدید پہ چھوڑ دینا چاہیے، ان کی مرضی پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ یہاں پاکستان آنا چاہتے ہیں. جو پاکستان آنا چاہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ ان کو ہر حال میں لے، اور جو نہیں آنا چاہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہنا چاہتے ہیں، فبہا وہ بنگلہ دیش گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو وہاں بسائے. اور اگر پراپرٹی کا کلیم کرتے ہیں تو ظاہر بنگالیوں کی بھی بہت ساری پراپرٹی ویسٹ پاکستان میں موجود تھی، اسلام آباد، لاہور، کراچی میں بہت ساری تھی. تو وہ ان کا اور وہ تو ظاہر اچھے حالوں میں گئے تھے، وہ تو اپنا
सामान भी ले गए थे और अपने प्रॉपर्टी के कागजात भी ले गए थे। हम लोग तो वहशत में घर से निकले थे, हम लोग तो अपने कागजात लेके नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी जिनके पास है सबूत, तो अगर उनकी प्रॉपर्टी का भी एडजस्टमेंट होता है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉपर्टी का हो या ना हो, लेकिन जो महसूरीन पाकिस्तान कहलाते हैं, जो बहुत ही उनके साथ जुल्म हुआ, उनकी मर्जी को फौकियत देना दोनों गवर्नमेंट का लाजमी जिम्मेदारी। होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, उनको वहां पाकिस्तान आना है। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? कराची में जो आए हुए हैं, उनके आईडी कार्ड का मसला हल नहीं हो रहा है। कराची में औरंगी में बहुत से बिहारी खानदान ऐसे हैं जिनको आईडी कार्ड नहीं दिया गया, उनका आईडी कार्ड रोक लिया गया है, तो उनके बच्चे तो आगे पढ़ भी नहीं पा रहे। तो इतना बड़ा जुल्म अपने ही शहरी के फिर साथ उत्तर है। पाकिस्तान कर रही है, तो क्या है? अच्छा साहब, सैयद आसिम रऊफ भाई आपको आदाब कह रहे हैं, गोरखपुर से देख रहे हैं। जावेद भाई, यौम पैदाइश पर ये खास प्रोग्राम अच्छा लगा, फिर से मुबारकबाद। भैया ये यौम पैदाइश का प्रोग्राम नहीं, ये बहुत ही भाई, का प्रोग्राम हो रहा है। समझे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी एन ताबिश भाई देख रहे हैं गया से, और सलाम कह रहे हैं आपको। आप वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आप ये ना कहिएगा बिहार के लोग को नहीं बुलाया। हम्म, और सुफिया महमूद साहिबा देख रही हैं कोलकाता से, आपको सलाम कह रही हैं। और वालेकुम सलाम। मोहम्मद सालिहीन कह रहे हैं जावेद भाई की भोपाल का इजरा कोलकाता बुक फेयर में हुआ था, और 2003 में उर्दू के ताल्लुक से पहली किताब है जिसका इजरा कोलकाता बुक फेयर में हुआ था। जरूर माशाअल्लाह, याद है। जी हाँ, अल्लाह। याद है। और ये भी तो लिखे कि तर्जुमा आपने किया था। फिरदौस वो जहाँ इंतज़ारी उन्होंने छोड़ दिया। फिरदौस जहाँ हैं आपको रांची से सलाम कह रही हैं, और कह रही हैं बहुत उम्दा। तो देखिए साहब, वालेकुम अस्सलाम फिरदौस। जितने बिहारी भाई जमा हो रहे हैं आस्ते आस्ते, खुर्शीद अहमद अंसारी भाई दिल्ली से देख रहे हैं, जामे हमदर्द के प्रोफेसर हैं, और सलाम कह रहे हैं। एक बहुत दूर से सलाम आया, सब हमारे स्टूडेंट हैं, धूमन इकबाल याकूब अयूब, ये मॉरिशस से देख रहे हैं। और, ओह! और जी हाँ, हमारे थिएटर के स्टूडेंट हैं। और जनाब, तो दोस्तों बताते ज़रूर बताते रहें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। किसी, हो सकता है किसी का नाम छूट भी जाए, क्योंकि आज का प्रोग्राम बड़ा इमोशनल है और मैं बहुत उसमें इन्वॉल्व भी हो गया हूँ। तो जनाब, इस हवाले से कोई उजड़े दयार की कथा से या कोई इक़्तिबास आप सुनाएं तो ज़रा सा माहौल बदले। हाँ, हम ज़रूर सुनाएँगे, और हम उसमें से दुखी चैप्टर बिल्कुल नहीं चुनेंगे। हम लोग ज़ाहिर उस वक़्त कम उम्र ही थे, तो और अंकल के घर पनाहगीर थे, और अंकल की एक ही बेटी थी सूफिया। बेटा भी था मगर वो वहाँ था, अमेरिका में था। अंकल की बेटी सूफिया और हम उम्र थे। तो बच्चे हालात कैसे भी हों, बच्चे बच्चे ही रहते हैं, तो हम लोग रोते भी थे, वज़ीफ़ा भी बहुत पढ़ते थे, हँसते भी थे, गाते भी थे। तो अब एक बहुत छोटा-सा है, एक कैरेक्टर जो अंकल के यहाँ आता था, उसका ज़िक्र ज़रूर करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। अजनबी लोग कभी-कभी आपके लिए बहुत बड़ा सहारा और मरहम होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको प्यार और एहतराम अपनों से मिले। बाज़ औक़ात बिल्कुल, जिसको आप एक्स-वाई-ज़ी के ज़ुमरे में रखते हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा आसरा बन जाते हैं। बिल्कुल। तो बेरिया लोग है ये चैप्टर मेरा, कथा उजड़े दियार से हम सुना रहे हैं। इसका चैप्टर 18 है, इसका उन्वान है बेरिया लोग। उसमें से हम सुना रहे हैं। आंटी यानी मिसेस जमाल, जिनके घर हम लोग पनाहगीर थे। आंटी के घर जो जमींदार आता था, उसका नाम लक्ष्मण था। हम और सूफिया उसको तंग करते थे कि रामपुर का बासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। बेचारा हंसता रहता था कि आपा लोग भी क्या मस्खरी करती हैं। इसकी बीवी मालती हमें बहुत पसंद थी। सुबुक कामनी सी, घूंघट काढ़े हुए और नाक में चांदी की बुलाख, बहुत मली। एक बहुत ही दिलचस्प किरदार था तुलसी। ये अंकल का पियून था। ये अंकल थाई इंटरनेशनल एयरलाइन में थे, ये वहाँ का पियून था। और अक्सर अक्सर और बेशतर किसी न किसी काम के सबब घर आता, और हम चारों लड़कियां उसकी जान को लुझ जाती कि तुलसी गाना सुनाओ। तुलसी दरमियानी उम्र का 6.25 फीट लंबा चौड़ा, गहरी गंदुमी रंगत और बालों से बेनियाज हंसता मुस्कुराता सरापा था। मुकेश को उठाओ और उसको बिठाओ, एक ही बात। अच्छा। बड़ी खुशी खुशी गाना सुनाता। पान का रसिया था और पान का गहरा लाखा होठों पर, और एक कान में बाली। हम पूछते, तुलसी एक कान में बाली काहे पहनत हो? शर्मा कर कहता, बिटिया हम में कोई की तो संतान है अपनी मैया के, इसी कारण ई मिन्नत का बाली है। अरे वाह।
پھر اس کی طلبی کے لیے آفس انکل کا فون آتا اور تلسی سمیت ہم چاروں لڑکیوں کو آنٹی سے زبردست ڈانٹ پڑتی. خود تو کان دبا کر آنٹی کی ڈانٹ سن لیتا مگر ہم لوگوں کو بچا لیتا کہ جانے دیجیے نا بی بی، بٹیاں لوگ ذرا کی ذرا خوش ہو جاوت ہیں، کب سے تو سب کی سب گھر میں بند پڑی ہیں. نہ انکل اس کو گھر بھیجنا چھوڑتے اور نہ ہم لوگ گانا سننے سے باز آتے. واہ. بڑے مطلب آپ کو اجنبی لوگ بھی مل جاتے ہیں اور وہ آپ کا اتنا وہ کڑا وقت تھا، اتنا کٹھن وقت تھا، اور وہ تلسی نے ہم لوگوں کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتا تھا کہ بہت اچھا وقت گزرا اس کے ساتھ، بہت واہ. اچھا تھا، واہ. بہت اچھا. ذرا سا کیلگری کی بات ہو جائے کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزرا ہے. ہاں بالکل. کیلگری کا ادبی محاذ کیا ہے، کیسا ہے؟ آپ لوگوں نے کیلگری کا ہاں ادبی فضا بہت اچھی ہے، بلکہ البرٹا کی ہی ادبی فضا بہت اچھی، کیلگری کی بھی، ایڈمنٹن کی بھی. کیلگری میں یہاں بزم ادب کیلگری ہے جس کا کی داغ بل 2000 میں پڑی تھی، اور اس کے جو روح رواں تھے اور اس کے جو ذمہ دار تھے ان کا نام ہے سہیل اقبال، یہ شاعر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے ساتھ مزید لوگ بھی آتے گئے، عبد الباسط بھائی بھی آ گئے، محسن قاسمی بھی آ گئے. یہ سارے لوگ مل کے یہاں کے بہت ماشاءاللہ منجھے ہوئے شاعر ہیں. جاوید ہئی صاحب، ان کے گھر ان کی بیٹھک ہوتی تھی ماہوار. اس کے بعد یہ انہوں نے بہت زبردست مشاعرہ بھی کیا کیلگری میں. تو اور یہاں کیلگری میں کافی اچھے شعرا تو بہت ہے، نو ڈاؤٹ، میرا خیال ہے شعرا ہر جگہ زیادہ ہوتے مصنف بھی ہیں یہاں. اس میں اقبال حیدر صاحب ہیں، نہیں آئی ایم شیور ان کا نام ایگزیکٹ کیا ہے، ہاں نہیں صحیح ہم نے کہا، اقبال حیدر صاحب ہیں، ڈاکٹر سید نوید ہیں، عبد الباسط صاحب ہیں، اور اقتدار اعوان بہت اچھی نثر کرتے ہیں، شاعر مگر بہترین ہیں، اور لبنہ قاضی صاحبہ بہت بہترین رائٹر ہیں. تو ہمارے کیلگری کی جو ادبی فضا ہے وہ بہت اچھی ہے، کتابوں کا اجرا ہوتا ہے، مشاعرہ بھی ہوتا ہے، سالانہ ایک مشاعرہ ہوتا ہے جو بہت زبردست ہوتا ہے، لیکن ویسے بھی مشاعرہ ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہم کو بھی شکایت رہتی ہے اپنے دوستوں سے کہ بھائی کبھی شام افسانہ بھی کر لیا کرو، لیکن یہاں شاعر کیا پلہ بھاری ہے تو نہیں، مشاعرہ اس کی شروع بسم اللہ جو ہے آپ کو کرنی ہے. آپ شروع میں لوگ کہیں گے بھی کہ صاحب اپنے نام کے لیے کریں، مگر وہ پھر رفتہ رفتہ دوسرے لوگ جو نئے لکھنے والے ہیں انشاءاللہ پاکستان سے واپسی کے بعد ہم یہی کریں گے. بالکل کیجئے، اور ان سے کہیے کہ صاحب آپ دو پانچ لوگوں کو بلائیے، چائے پلائیے خود سے، مگر اس کی طرح اس کی بنا پڑ جائے تو پھر نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا. I'll be the pioneer انشاءاللہ. That's good. کیونکہ انشاءاللہ. میں پہلا مشورہ فری دیتا ہوں، اس کے بعد اگر پوچھیے گا تو اس کی فیس لگے گی. مگر یہ مشورہ اچھا ہے کہ بھائی نثر نگار کم ہے، بہت کم ہے. تو اس اور لیے لوگ بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے شاعری تو آپ کو پتہ ہے کہ غزل یا ایک نظم 2-2.5 منٹ میں تمام ہو جاتی ہے، اور وہ بھی 5 منٹ میں مک جاتا ہے. اس میں ذرا سا ٹائم لگ جاتا ہے. نہیں. اب دیکھیے دوسرا جس کی فیس لگنے والی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک کسی رائٹر کو پکڑ لیں گی اور اپنے سے ہی شروع کر کے کہ ایک افسانہ پڑھا جائے گا، اس پہ بات چیت ہوگی، اور نہیں بہت نیکسٹ ٹائم اچھا پھر ٹائم کسی اور کو اور ان کی بات چیت ہوگی. یعنی جو حلقہ ذوق ہوتا ہے، ادبی حلقہ، وہ شروع کرنا ہوگا. اس کی بڑی کمی ہے، یہاں بھی کمی ہے. یہاں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگ ڈفرینٹ گروپس میں بٹ گئے. ہر کوئی جو ہے ایک گروپ لیے بیٹھا ہوا، ہر کسی کی 1.5 اینٹ کی مسجد موجود ہے. مگر نہیں ہاں، الحمدللہ ابھی کیلگری اس وبا سے بچا ہوا ہے الحمدللہ. ہاں کیونکہ کم ہے ابھی، اس لیے ہاں جو شاید یہ ریزن ہو. اقبال حیدر پرانے ہیں بہت، مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. وہ جی جوش کے اب وہ یہ تھے. بیچارے اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہیں، ظاہر ہے صحت کے ایشو ہیں ان کے، وہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہیں. ایک زمانے میں بہت ایکٹیو تھے، آج سے 20 سال پہلے بالکل لوگ. بالکل. تو یہ تو رہا صاحب وقت کم، وقت وقت وقت. بٹ کم مقابلہ سخت. ایک کراچی آپ گئیں، کراچی میں ہی پروگرام ہوا، اور یہ لوگ آرٹس کاؤنسل والے بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ ذرا بتائیے کہ ان مندوبین کو ایئر ٹکٹ سے نوازا جاتا ہے یا صرف بریانی کھلا کے خدا حافظ کر؟ نہیں بھائی، ہاں جو شاید بلاتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ ٹکٹ دیتے ہیں، لیکن میرا تو جو ہم نے اپنی کتاب کا اجرا کیا تھا میرا بلاوا نہیں تھا، وہ ٹوٹلی پرائیویٹ فنکشن تھا، لیکن اس میں ظاہر آرٹس کونسل کا تھا، اس کے لیے جو کوشش کی تھی سلیم مغل بھائی نے کی تھی، تو ان کے توسط سے ہو گیا تھا. ایسا ویسا ٹکٹ ان کا یہ کہنا تھا، میری ایک دفعہ بات ہوئی کہ ان کا کہنا یہ کہ لوگ ونٹر میں ہم کرتے ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں وہ خود ہی آ جاتے ہیں.
سمجھے، جھولی میں گرے وہ خود سے، تو پھر ان کو سبوں کو پڑا، میرے خیال میں لوکل جو ہیں بڑے، افتخار عارف اور ایسے لوگوں کو وہ ٹکٹ دے ہاں دیتے ہاں 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 ہاں، ہیں۔ نہیں آرٹس کونسل کے پاس بہت پیسہ ہے بھائی، کوئی ہاں کمی نہیں ہے، کمی ہاں، نہیں ہے۔ تو ہمارا وقت کی آئس کریم گھل چکی ہے۔ ظفر ہوں عالم صاحب فرید آباد سے دیکھ رہے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، اور اس درمیان ایوب بھائی بھی آپ کو نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں وہاں سے، دلی سے۔ اور ہوں، تو آپ ایک اقتباس، ایک افسانہ اور سنا دیں مجھے، کیونکہ بہت آپ کو شکریہ، آپ کو تیار بالکل۔ کروانا ہے حلقہ شروع کرنے کے لیے، تو ہاں، اس لیے یہ آپ بات بیل ڈال رہے ہیں، اس کے لیے ہم ہمیشہ احسان مند رہیں گے کہ یہ آپ ہی کا مشورہ تھا اور آپ ہی نے شروعات کروائی۔ یہ بالکل، اور یہ میرا افسانہ جو ہے یہ میری آنے والی کتاب تیری میری کہانی میں شامل ہے۔ اس کا عنوان ہے متر۔ اچھا، متر، واہ۔ شادی کے بعد سے ہمارا یہ معمول رہا تھا کہ مہینے میں ایک اتوار رات کا کھانا باہر کھایا جاتا۔ اس تسلسل میں بچوں کی آمد کے بعد کبھی ان کی ناسازی طبع تو کبھی کسی اور سبب کئی بار رکھنا بھی پڑا، پھر بھی ہماری یہ کوشش ہوتی کہ حتی الامکان یہ سلسلہ برقرار رہے۔ ریسٹورانٹ کا انتخاب جیب پر منحصر تھا، تو زندگی کے اتار چڑھاؤ نے درمیانے سے لے کر چھپر تک سارے ریسٹورانٹ اور ڈھابے دکھا دیے، پر ہماری یہ ماہانہ روش قائم رہی۔ اب تو میرے آشیانے کے سارے پنچھی نئے مسافتوں کو اڑان بھر چکے، اور پیچھے بچے ہم دونوں اور ہمارا اللہ بیلی۔ ربانی کے ریٹائرمنٹ کے کاغذات بھی بوسیدہ ہوئے، پر ہمارا ساتھ توانا ہے۔ آج مہینے کی دوسری اتوار اور جیب میں پینشن کے کھنکھناتے سکے بھی موجود، پر مہنگائی کا افریت ایسا خون آشام کہ سب ہڑپ کر جاتا ہے۔ اس بار ہمارا انتخاب شہر کے مرکز میں واقع ایک معمولی سا ہوٹل تھا۔ میں نے ربانی کی فرمائش پر سنبھال اور سینت کر رکھی گئی روپہلے بارڈر والی نیلی ساڑی باندھی۔ ربانی کی بجتی آنکھوں کی جگمگاتی جوت نے میرے لڑکھڑاتے گمان کو یقین کی نوید دی کہ میں آج بھی اپنے پیارے منمیت کی مدھوبالا ہی ہوں۔ واہ، شادی کے بعد سے ربانی مجھے مدھو ہی بلاتے ہیں، بلکہ اب جب لوگ باغ مجھے میرے اصلی نام یعنی مدحت سے پکارتے ہیں تو وہ نرا کلفت ہی لگتا ہے۔ میں بھی کہاں کہاں بھٹک جاتی ہوں۔ ارے ہاں، یہ بتانا تو یاد ہی نہیں رہا کہ شوگر کے ساتھ ساتھ مجھے ایک نئی بیماری نے بھی گھیر لیا ہے۔ بڑا ادق سا نام ہے، ڈیمنشیا۔ لو بتاؤ بھلا یہ بھی کوئی بیماری ہوئی؟ اب 70-72 سال کی عمر میں تو آدمی ویسے ہی بہت کچھ بھول جاتا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے نا تو میں تو اس بیماری کو مالک کا احسان مانتی ہوں۔ دیکھو نا، اب مجھے دنوں کی گنتی یاد نہیں رہتی۔ واہ، سو کتنے عرصے سے بچوں کا فون نہیں آیا، یاد بھی نہیں۔ جب جب ربانی سے ذکر کرتی ہوں تو ربانی بڑے دلار سے کہتے ہیں، کیا بات کرتی ہیں آپ مدھو، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو جمیل کا فون آیا تھا، اور 10 دن قبل سمرا نے طویل خط کے ساتھ بچوں کی تازہ بتازہ تصاویریں بھی تو بھیجی تھیں۔ شکر کہ اب میری زندگی سے انتظار یکسر نکل گیا ہے۔ واہ، میں تو نسیان کو رحمت ہی گردانتی ہوں۔ دیکھا، میں پھر بھٹک گئی۔ ہاں، تو میں روپہلے بارڈر کی نیلی ساڑی باندھ کر اپنے منمیت کے ساتھ شہر کے مرکز میں واقع ریسٹورانٹ گئی۔ کراچی کی شامیں ویسے ہی فسوکار اور اس پہ ربانی کا ساتھ۔ میری جنت تو زمین ہی پر ہے۔ ربانی آج بھی ویسپا سٹارٹ کرنے سے پہلے پوری طرح تسلی کرتے ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی ہوں یا نہیں۔ میرے لیے ریسٹورانٹ کا دروازہ کھولتے ہیں اور کرسی کھینچ کر پہلے مجھے بیٹھاتے ہیں۔ شیولری تو ختم ہے میرے متوا پر۔ حسب عادت مینیو کارڈ میری طرف بڑھا کر کہا، تم بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ تم ہی پڑھو ربانی، میں چشمہ گھر بھول آئی ہوں، میں نے پرس ٹٹولتے ہوئے کہا۔ ربانی ناک پر اپنے ٹیڑھے فریم والا دبیس چشمہ ٹکائے مینیو پڑھنے لگے۔ کتنی دفعہ کہا ہے متر، خدا را چشمہ بدل لو، مگر تم ہر بار اگلی پینشن پر ٹال دیتے ہو۔ میں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ارے کہاں ٹیڑھا ہے، ہلکا سے ترچھا ہی تو ہوا ہے۔ اچھا چلو، میں کل ہی کمال آپٹک سے درست کروا لوں گا۔ اب خوش؟ ربانی، آج مٹن کڑاہی کا دل چاہ رہا ہے، مگر دیکھو خوب گلی بھی ہوئی، منہ میں اب دانت بھی کتنے ہی رہ گئے ہیں۔ کڑاہی؟ ربانی کا متفکر سے استفسار مجھے سب سمجھا گیا۔ نہیں نہیں، رہنے دو متوا، کہاں چبایا جائے گا مجھ سے، پھر آج پچھلی داڑھ میں کچھ درد بھی ہے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، اگلے ماہ انشاءاللہ شادی کی 50ویں سالگرہ بھی تو ہے نا، یا عیاشی اسی دن کریں گے؟ یعنی شادی کی سالگرہ میں کتنے دن باقی ہیں، یا وہ دن آ کر گزر بھی گیا؟
کون بتائے گا مجھے ربانی کب گئے؟ دیکھا، میں سارا حساب کتاب گڑبڑ کر دیتی ہوں، مجھے یاد ہی نہیں کہ ربانی کب سے میرے ساتھ نہیں، مگر جب سے میرا متر گیا ہے میرا من سنگھاسن ویران ہو گیا ہے، سارا جگ ہی سونا سونا اور گھر میں ایک پرہول سناٹا طاری رہتا ہے، چڑیائیں بھی تب میرے آنگن میں نہیں اترتی، وہ کیوں راستہ بھٹک گئی ہیں، کہیں انہیں بھی ڈیمنشیا تو نہیں ہو گیا؟ میں کب سے شام کے ملگجے اندھیرے میں ربانی کی ٹیڑھے فریم والے چشمے کو ہاتھوں میں پکڑے یاد کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوں۔ بتاؤ نا ربانی، تم کب گئے؟ واہ شکریہ۔ واہ 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 بہت واہ واہ، بہت شکریہ۔ بہت اچھے صاحب، بہت اچھے، بیوٹیفل، بہت ہی اچھا افسانہ ہے۔ خواجہ احمد عباس صاحب دیکھ رہے ہیں کولکتہ مغربی بنگال ہاوڑہ سے، اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اور دوستوں، اس افسانے نے مجھے پریشان کر دیا، بہت اچھا افسانہ۔ بہت شکریہ جاوید بھائی۔ یہ بتائیے صاحب کہ سٹریس اور انگزائٹی کے اس دور میں سکون کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ پرسکون ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ ہم پرسکون ہیں، اور میرا جو کتھارسس ہے وہ لکھنا ہے، اور جب ہم بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں یا ڈپریشن میں خدا نخواستہ جانے لگتے ہیں، ظاہر ہے اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، تو پھر ہم سلائی کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا چھوٹا پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ایک سیٹسفیکشن مل جاتی ہے۔ واہ واہ، تو بہت اور اچھا، گانا اور غزل تو خیر ظاہر ہے، اب کیا کیا جائے، چھوٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ہمارے دمن اقبال موریشس سے کہہ رہے ہیں، واہ آپ ایسے کمال سے پڑھ رہی ہیں جیسے کہ ساری تصویر کشی آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہے، واہ۔ اب بہت شکریہ۔ شمس ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بہت عمدہ، نہ جانے کتنے ہی مشرقی پاکستانی اب کینیڈا میں مقیم ہیں، کم سے کم 4 فیملی کو تو میں جانتا ہوں۔ جی بالکل حضور۔ اور ایوب بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ایک سیشن اور ہونا چاہیے، وقت بہت کم رہا۔ جی انشاءاللہ۔ شاید ہم بھی کریں گے۔ رفیق بیگ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بے مثال مہمان، ونڈرفل پریزنٹیشن۔ صوفیہ محمود کہہ رہی ہیں واہ بہت خوب، بہت عمدہ افسانہ۔ بہت شکریہ۔ اب میں تو خود کہیں اور چلا گیا صاحب۔ ہوں تو سکسیس، کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ خود کو کامیاب تصور کرتی ہیں؟ خود کو کامیاب تصور کرتے ہیں، مشکل سوال ہے۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کوتاہیاں کم سے کم ہوں، لوگوں کے لیے ہم باعث آزار نہ ہوں، کسی کو میرے ایک لفظ سے بھی اگر سکون مل جاتا ہے تو ہم اس کو اپنا سکسیس قرار دیتے ہیں۔ واہ، بہت اچھے، اور کوشش یہی ہے کہ عمل جو لفظ میں ہے وہ میرے عمل میں بھی ہو، صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ بہت اچھے۔ جی زندگی سے کوئی گلا، اینی ریگریٹس؟ نہیں، نہیں، کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ اگر ظاہر جنم تو ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہوتا تو ہم پھر دوبارہ ہی شاہین ہوتے اور یہی زندگی گزارتے۔ بس اپنی زندگی کی جو سب سے بھیانک میری ٹریجڈی ہے اگر وہ اوائڈ ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن ظاہر ہے وہ اللہ کا حکم ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے تو ٹھیک، لیکن ہاں یہی دوبارہ یہی شاہین چاہیے ہوتی۔ واہ واہ۔ اسد فیصل فاروقی بھائی ہمارے علیگیرین پروفیسر ہیں، علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت عمدہ۔ وعلیکم السلام سر، جزاک اچھا اللہ۔ جناب، 1 منٹ میں پورا کرنا ہے۔ محترمہ منٹ کی اہمیت صاحبہ، آج انداز ہوگا۔ مکرمی و معظمی شاہین کمال صاحبہ، صمیم قلب سے آپ کا شکریہ، آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت عنایت کیا، ساتھ ہی فکشن اور سقوط ڈھاکہ کے نشیب و فراز سے دل دوز اور دل سوز جانکاری بھی عطا کی۔ اور دوستوں، آپ سب کا بھی فردن فردن شکریہ۔ ہر شنبہ سیٹرڈے کی میری صبح اور آپ کی شام، آپ نہ صرف ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں بلکہ اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں۔ اپنے احباب اور اردو کے تازہ تم شہ سواروں کو اور جتنے بہاری دوست ٹورانٹو میں ہیں ان کو آوارگی پہ راغب کیا کریں۔ ساتھ ہی ہماری
یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کا ہنر بھی بتایا کریں، آوارگی ود دانش۔ اور کسی بزرگ کا نے کہا ہے کہ بڑے ثواب کا کام ہے سب، اس سے دل کو راہ، بالکل، چراغ کو بالکل۔ چراغ تعدیر روشن ہونے کا بہانہ ملتا ہے۔ اور جناب اگلے ہفتے ہمارے مایہ ناز مہمان ہوں گے پروفیسر ممبئی یونیورسٹی کے پروفیسر قمر صدیقی صاحب، ضرور شریک ہوں۔ اور اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ السلام تو علیکم، بہت بہت شکریہ، بہت چلتے شکریہ۔ چلتے ہمارے دوست سعد ہاشم صاحب لندن انگلینڈ سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہمارا۔ یہ ماشاء کلاس میں پہلے آتا تھا، آج پتہ نہیں کہیں ٹریفک میں پھنس گئے ہوں گے، آج کلاس میں دیر سے آئیں۔ پھر بھی سعد، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ احسان تابش بھائی بھی آئے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، اور سلامت رہے۔ اچھا جناب، لیٹ می ریپ اٹ اپ۔ تو جناب once again, be happy drives people crazy. چلیے بھائی، پردہ گر گیا۔ تو بہت بہت شکریہ نواز جاوید بھائی، بہت کرم، شکریہ۔ خوش باش۔ 1 منٹ صاحب آپ رکیے، اور دیکھیے جاتے جاتے ہمارے دوست محمود احمد صاحب نیو یارک سے تشریف لائے ہیں۔ محمود بھائی بھی بہت ہی پنکچول اور بہت ہی ریگولر ہیں۔ آج پتہ نہیں کیوں دیر ہوئی ان کو۔ آپ کو صرف انٹروڈکشن دینے کی خاطر میں نے یہ لاسٹ لاسٹ سلام بھی لے لیا۔ محمود احمد بہت ہی ہسٹورک چیز ہیں، یہ ہمارے ماشاء تھیٹر کے دوست ہیں، شیکسپیرین ایکٹر ہیں۔ اور اوہ، یہ جناب شاہد احمد دہلوی ہاں ہاں، صاحب، ان کے صاحبزادے۔ اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر تو صحیح ہے، پھر تو صحیح ہے۔ اس لیے ان کا نام لینا ضروری تھا۔ تو ہوں، دوستوں